अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप सबको मेरी तरफ से शब बरात की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बाबरकत रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है, जहन्नुम से निजात की रात है, मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को, दुआओं को कबूल फ़रमाए और हम सबको भी दीन पे कायम रहने की और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो मैं कह रही हूँ, उसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने दाढ़ियाँ रख लीं, माथे पे मेहराब सजा लिए, हिजाब पहन लिए, पर्दा कर लिया पूरा और आप 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो और उसके बाद आप दूसरों को जज कर रहे हैं। यार ये तो हिजाब नहीं करती, इसका तो जहन्नुम का टिकट पक्का है। ये दाढ़ी नहीं रखता, ये कैसा मुसलमान है? ये तो अ, इतना मेकअप करती है, इतनी इतनी बातें, इतनी इतनी वीडियोस बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये तो जन्नत में नहीं जा सकती। कुछ लोग अदाकारों को बोल रहे होते हैं, कुछ हर इंसान के बारे में आप हर इंसान को लगता है कि वो परफेक्ट है, दूसरा परफेक्ट नहीं है, दूसरे ने ज़रूरी जहन्नुम में जाना है। आज बहुत अरसे से मैं ये बात करना चाह रही थी और आज से ज़्यादा अच्छा और मुनासिब वक्त और दिन नहीं होगा कोई, या रात नहीं होगी कोई। रमज़ान रमज़ानुल मुबारक जो है वो बस अब 15 ही दिन में बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बहुत मुबारक साथ है, हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मुबारक महीना है। मेरी आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि एक दूसरे के लिए दिलों से कुदूरतें, कीना, बुग़्ज़ निकाल के इस महीने में दाखिल हों। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत पे तवज्जो दें, दुनियावी मामलात पे इतने तवज्जो मत दें। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, किसने कब कहा, क्या कहा, क्यों कहा। जब कोई कुछ कहता है ना, तो उसके पीछे उसके कुछ वजूहात होती हैं। आप फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय, स्नैप करने के बजाय उसकी वजूहात को जानने की कोशिश किया करें। लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें। सोचा करें कि हो सकता है इसने किसी वजह से, किस मुकाम पर, किस वजह से ये बात की। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, मुझ समेत। मैं तो बहुत ही इम्परफेक्ट हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत ही गुनहगार मानती हूँ। मुझे नहीं पता, एक आखिरी शख्स भी दुनिया में बच जाएगा तो मैं उसको भी कहूँगी कि शायद वो मुझसे ज़्यादा नेक होगा और यकीनन वो मुझसे ज़्यादा नेक होगा, वो जन्नत में जा सकता है। पता नहीं, मेरा नहीं पता, मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकती। और किसी भी मुसलमान को जहन्नुमी कहना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे यहाँ बहुत आसानी से लोगों को जज कर लिया जाता है, लोगों की इबादतों पे उनको जज कर लिया जाता है, लोगों की पहनावों पे उनको जज कर लिया जाता है। मैंने अगर हिजाब नहीं पहना तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। आप मेरे कमरे में आके, मेरे घर में आके नहीं देखते कि कौन कितनी नमाज़ें पढ़ रहा है, कितनी इबादत कर रहा है, और हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब कौन है। आई हेट पीपल जजिंग अदर्स। ये एक लास्ट चीज़ है जो मैं करूँ ज़िंदगी में। मैं किसी को जज नहीं करती। मैं किसी से ये नहीं कहती कि यार ये तो परफेक्ट जहन्नुमी है, यार ये गुनाह कर रहा है, ये तो बहुत गलत काम कर रहा है। मुझे उसके सर्कमस्टांसेस नहीं पता। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हासिल कर रहा है। आपके लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे कहते हैं सूद हराम है। हम सब जानते हैं सूद हराम है। क्रेडिट कार्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नहीं यूज़ करने चाहिए क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। मैं खुद यूज़ नहीं करती पर्सनली क्रेडिट कार्ड्स, आई डोंट लाइक। वो सूद की तरफ जाना हराम है, ठीक है। लेकिन फिर वही लोग जो सूद के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, फला शख्स जो है वो अगर कुछ उसने कुछ गलत कर लिया है, बाज़ दफ़ा हम गाड़ियाँ निकलवा लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पर, बाज़ दफ़ा हम कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पर। इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उसका हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो हम दे रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हर इंसान के पास इतनी इस्तिताअत नहीं हो पाती कि वो लोग मॉर्गेज पे घर लेते हैं, तो जो लोग नहीं ले पाते ना,
وہ دوسروں کو فوراً اس وقت جج کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نا سود کھا رہا ہے، یہ حرام ہے. حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میری بات کڑوی لگے گی، سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کو وہ موقع ملے گا آپ اسے فوراً اویل کریں گے. آپ کے پاس وہ موقع ہوگا نا، آپ ضرور لیں گے. میں نہیں کہتی سود حلال ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے. ایک کتاب میں، ہماری اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں زنا حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں شراب نوشی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری قطع تعلقی رشتے قطع کرنا حرام ہے، منع ہے. جنت میں نہیں جائے گا رشتے قطع کرنے والا. لیکن ہر 8 دنوں کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے لوگ رشتے قطع کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لوگ رشتے قطع کر دیتے ہیں. میں وہ آخری انسان ہوں گی جو کسی کے ساتھ اپنا خون کا رشتہ قطع کروں. ارے بھائی مجھے جواب دینا ہے. جنت میں نہیں جائے گا، رشتے قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. میں آج یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کری کہ میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتی ہوں یا میں کسی پرسن کو ٹارگٹ کر کے بول رہی ہوں. میں اپنے ارد گرد اتنا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پرفیکٹ جنتی ہیں، اور جو بیچارے ایک آدھ دو کبھی نمازیں قضا کر دیں یا غلطی سے وہ بیچارے کبھی کوئی مووی دیکھ لیں یا فلم دیکھ لیں یا کوئی گانا سن لیں اور آپ ان کو اس طرح کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیں، یا وہ بیچارے کیا کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کوئی بھی، یا وہ آپ کو کوئی بغیر حجاب کے نظر آ جائے تو آپ اس کے بارے میں جج کرنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ تو مسلمان نہیں ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا وہ مسلمان کیسے رہیں گی. اس دیش میں، اس ملک میں اس جگہ کی بات کر رہی ہوں، یہاں پہ تو ججمنٹ اتنی ہوتی ہیں کہ آپ اگر گھر میں دین کا ماحول نہیں رکھیں گے تو آپ کے بچے دین سے بالکل منحرف ہو جائیں گے، پھر جائیں گے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں بھی جانتی ہوں دین کو، آپ بھی جانتے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے حساب سے دین کا ماحول کس طرح سے بنا کے رکھنا چاہیے گھر کے اندر. اگر ایک بچہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دین کے بارے میں ساری کچھ انفارمیشن موجود ہے، اس کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، گھر کا ماحول نماز میں سب نماز قرآن شریف کرتے ہیں، سب عبادات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا کیا ہے جس سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دین پہ چل رہا ہے، دوسرے کا بچہ دین پہ نہیں چل رہا. This is a personal experience which I'm sharing with you. میری ایک عادت ہے کہ میں لوگوں سے لڑتی نہیں ہوں. میں بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو ہرٹ نہ کروں. اور بہت ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے جھک جاتی ہوں. اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اکثر میں نے سوری کیے ہیں. تو اس کا مطلب میری کوئی مجبوری یا میری کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رشتے بچا لو، انسان بچا لو. اللہ تعالیٰ کو فساد پھیلانے والے نہیں پسند زمین پر. تو جتنا ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کر کے تھک جاتے ہیں، آپ ہار جاتے ہیں. آپ ایک مقام پر آ جاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب they should be aligned. تو کوئی مجھ سے اس بارے میں بات کرے اور یہ کہے کہ میں اپنے اللہ سے کیوں کہہ رہی ہوں، تو یار ایسے کام ہی نہ کرو نا کہ میں اللہ سے کچھ کہوں. میں نہیں کہتی اللہ سے. میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا اس وقت نہیں ہے. میرا مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، اور میری وجہ سے اگر کسی کو دکھ پہنچائے تو میں آج پھر سب سے معافی چاہتی ہوں. پرسنلی میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آج بہت بڑی رات ہے، بابرکت رات ہے. دلوں سے بغض نکالیں، کینہ نکالیں. بددعائیں کرنے کے بجائے یا کسی کے لیے برا سوچنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا مانگیں، اپنے لیے بھی اچھا مانگیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگیں. اور پلیز لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ پابند نماز نہیں ہے، یا
آپ نقاب نہیں لگاتے، یا آپ حجاب نہیں کرتے، یا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا آپ سنتیں نہیں پوری کرتے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جو لوگ دوسرے، ہر انسان کو اپنے قبر میں جانا ہے اور ہر انسان کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے، تو کوشش کریں کہ دوسروں کو جج مت کریں۔ دوسروں کو جنتی اور جہنمی ہونے کے جو سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں دیے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بہت آج ہی ہوا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے لاہور میں جو لوگ پنجاب میں ایک ہندو لوگ تھے جو ہولی منا رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ ایکسٹریمزم ہے۔ آپ اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن آپ کسی کے دین کو چھیڑیں مت، کسی کو تنگ مت کریں۔ آپ اپنے اخلاق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میں نے دین سیکھا ہے بہت کچھ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین کو پھیلاؤں، لوگوں کو قائل کروں، دین کی طرف لاؤں، تو میں ایسا کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ زبان باہر نکلے نہ تلوار باہر نکلے، ایسے کرو کہ نہ زبان منہ سے باہر آئے اور نہ تلوار باہر آئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، اپنے اعمال سے کر کے دکھاؤ، اپنے اعمال سے قائل کرو کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمانوں کو جو اچھے اعمال کرنے کے، جو اخلاق کی وجہ سے، جو اخلاق سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پہ توجہ دو، تو لوگ خود بخود قائل ہوں گے۔ تو یہ ایکسٹریمزم، یہ لوگوں کو مارنا پیٹنا، یہ بند کریں۔ خیر، میرے کہنے سے آپ لوگوں نے کون سا سدھر جانا ہے، لیکن میرا کام یہی ہے کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے، میرا پیغام امن ہے جہاں تک پہنچے۔ میں آپ سب لوگوں کو پھر یہی کہوں گی کہ آپ سب لوگوں کو شب برات کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج بہت بڑی رات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے تو کم سے کم دعاؤں میں یاد مت رکھیے گا۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی، اور کوشش کریں رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ مجھے پتہ ہے عورتوں نے پکوان بنانے شروع کر دیے ہیں، فریز کرنے شروع کر دیے ہیں، یہ سب چیزیں شروع کر دی ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے نا، وہ کھانے کا مہینہ نہیں ہوتا، رمضان المبارک جو ہے نا وہ عبادت کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیں، اس کے لیے اپنی روح کو تیار کریں، تقوی کی طرف جائیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، نہ جا کے آپ کانوں میں لگ جائیں۔ اور رمضان میں بھی کوشش کریں کم سے کم دھیان آپ افطاری اور سحری پہ دینے کے بجائے عبادات پہ دیں، شاپنگز پہ نہ دیں، عبادات پہ زیادہ توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک مہینہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں وہ مہینہ ملے گا کہ نہیں۔ ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس مہینے تک پہنچ پاؤں گی کہ نہیں۔ تو اگر ہم سب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب مغفرت حاصل کر کے اس مہینے سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات بری لگ گئی ہو، تو میں پھر سے معافی چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد